मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक आदमी को मैंने कहा, भाई आप पेशाब में एहतियात नहीं करते छींटों इन चीज़ों से, या आपको जो है ना तो अजाब कब्र है। उसने कहा यार कब्र आएगी तो देखेंगे यार, हो सकता है बख्श दे अल्लाह ताला, अभी देखा नहीं है ना अजाब कब्र, इसलिए क्या कह रहा है यार हो सकता है अल्लाह कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह बख्श दे। लेकिन अगर कोई अजाब कब्र देख लेना तो फिर ये कैफियत नहीं होंगी, फिर तो वो ऐसा हो जाएगा कि उसको खौफ कम करना पड़ेगा उसका, कि भाई अल्लाह से उम्मीदें। तभी तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसें उम्मीदों की मनकूल हैं। ऐसी रिवायतें हैं कि आम आवाम में हम उनको बयान करें ना तो डर लगता है कि लोग उसका गलत मतलब ना समझें। मिसाल के तौर पर एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगर तुम सब लोग गुनाह बिल्कुल छोड़ दो, कभी किसी से गुनाह हो ही नहीं, कोई गलती नहीं होती किसी से, अल्लाह तुम्हें खत्म कर देगा, मार देगा ऐसी कौम को। अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जिससे गुनाह हो, फिर वो अल्लाह से तौबा करे। अल्लाह को तौबा पसंद है, सही हदीस है। अब अगर सिर्फ आप इतनी हदीस पब्लिक के सामने बयान कर दें तो इससे तो लोगों को गुनाह पे जुर्रत होगी कि नहीं होगी? लोग कहेंगे यार हम खाम में बच रहे हैं, बिला वजह गुनाह कर लेंगे फिर तौबा कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह को गुनाह से बचने वाले बिल्कुल भी पसंद क्या ख्याल है? अल्लाह तो कह रहा है गुनाह से बिल्कुल बचोगे तो मैं तो मार के खत्म कर दूंगा, ऐसे लोग मुझे चाहिए ही नहीं। भाई बात यह है कि ये जिनको खिताब किया जा रहा है ना, उनके दिलों में आग का इतना खौफ पैदा हो गया था, इतनी जहन्नम की आग का डर कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के तो रो रो के यहां नालियां बन गई थी अल्लाह के खौफ से। ये लोग आपके सामने बैठे थे, इतना खौफ का गलबा था हजरत उमर में, वो कहते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे जन्नत न दे, बस मेरे गुनाह माफ कर दे मेरी नेकियों के बदले, तो बस मुझे ये भी कबूल है, मुझे डर है कि मैं पकड़ा ना जाऊं कहीं। हजरत अबू बकर पे ऐसा खौफ का गलबा, घास का तिनका उठा के कहते काश मैं घास का तिनका होता, मैं मिट्टी होता, इंसान ना बनता, ताकि हिसाब ना होता। ऐसा उनके दिमागों पे एक हिसाब किताब का खौफ मुसल्लत था। लेकिन ये कैफियत उनकी भी हर वक्त नहीं होती थी, तो ऐसे लोगों से इम्कान था कि कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाए, तो जब हो जाता फिर वो कैफियत बहाल होती, तो इनको खौफ का बहुत गलबा, इतना खौफ कि उससे इंसान अमल में पीछे, मायूसी पैदा होने लगती है कि यार हम तो नेक बन ही नहीं सकते, छोड़ो जन्नत में जाने की। जैसे एक आदमी को पता है मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, तो वो इम्तिहान की तैयारी करना छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बेटा कोई बात नहीं, इस दफा तरक्की पास हो गए, अगली दफा कराची में तो ये तसल्लियों पे ही चल रहा है सारा सेटअप ना, बेटा कोई बात नहीं इस दफा नंबरों से रह गए। अब एक पढ़ने वाला काबिल बच्चा है, आपको पता है मेहनत कर रहा है, सीए के पेपर दे रहा है, सीए के पेपर फर्स्ट पहली दफा में नहीं होता, उसमें फेल होते होते ही इंसान पहुंचता है। तो पहला पेपर दिया, उसमें नंबर कम आ गए, 2 नंबरों से रह गया, तो बाप अक्लमंद होगा, क्या कहेगा? कोई बात नहीं बेटा, शुरू में नहीं कहेगा कि बेटा फेल हो जाना कोई बात नहीं, अगले में मेहनत, शुरू में तो कहेगा बेटा पास होना है तूने। अब देख लिया बेटा मेहनत कर रहा है फिर भी फेल हो गया, तो बाप अक्लमंद क्या कहेगा? कोई बात नहीं बेटा, ये तो सीए का पेपर है, इसमें तो पहली दफा अगर कोई पास हो जाए तो एबनॉर्मल होने की अलामत है ये सही है ना? हाँ, इसका मतलब इसका दुनिया में पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो फेल हो के आगे जाते हैं। मैं बता दूं आपको, मैं जब मैट्रिक में आता ना, मैट्रिक तक हम लोग बड़े अच्छे नंबर आते थे। मेरे भाई ने कहा ये पास होने का शौक सिर्फ मैट्रिक तक ही होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से बंदा फेल होना शुरू। वाकई फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा। फर्स्ट ईयर में 2-3 पेपर मुश्किल थे, हमने छोड़ दिया कि सेकंड ईयर में देंगे, इसको इकट्ठे दे देंगे। तो और ज़हीन लोग मुश्किल से ही पास होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, उनका दिमाग इधर उधर चलता बहुत है। लड़कियां जो पढ़ाई में इतनी आगे हैं ना, ये ज़हीन होने की अलामत नहीं है, ये उनकी फिक्र क्या होती है, वो महदूद होती है ना। उनको पढ़ाई है तो पढ़ाई, आदमी के पास तो इतने मसले हैं, वो छोड़ो भी क्या क्या मसले आप लोग के, वो तो घूमता रहता है उसका दिमाग। वो अगर खुद पढ़ रहा होगा और कोई उसकी क्लास फेलो शौक से पढ़ रही होगी तो इसको वो पढ़ती भी ज्यादा अच्छी लग रही होगी किताब की निस्बत। कह रहे यार सुभान अल्लाह, असल तो ये है, ठीक है ना।
اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، پھر سوچتا ہے، پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. پڑھائی میں نمبر لانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے وقوف. یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں، یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کو دیکھا ہے کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا لگا کے. درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا وہ پھر بہت مشکل سے پڑھائی، وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ. وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے کہہ رہے انجینئر بن جاؤ نا، میڈیکل کالج کی کیا ضرورت ہے. اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں، پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار. اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا، پھر کہتا ہے ان سب چھوڑو 4 شادیاں کرو، رزق خود بخود آئے گا. مفتی صاحب کا بیان ہے، آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ یار شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، اللہ کہتا ہے شادیاں کرو، رزق خود بخود چھپڑ پھاڑ کے آئے گا. تو یار پھر وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں، دماغ اس کا گھومتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں. نہیں وہ تو چل رہا تھا، یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی. میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے، یہ تو سب کا رہتا ہے، کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے، ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا. اب خود دیکھو نا ایک صحابی سے زنا ہوا، نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں، پتھر مار کے ہلاک کریں. نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ، بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے. تسلی نہیں ہو رہی، دوبارہ آئے یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں. عورت بھی ایسا کر رہی ہے، عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے، وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں، اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس، جاؤ. انہیں اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئیں، چوتھی بار آئیں تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے، واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. کتنا خوف، بچہ جن لیا، بچہ لے کر آئیں یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا، آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی، یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی. 7 سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل. ہمیں بھی جوش پیدا ہوتا ہے گناہ سے توبہ کا 2 منٹ کے لیے، اس کے بعد ختم. کتنا ڈیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئے. وہ واپس آئیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے اب. تو پھر ان کو رجم کیا، جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہگاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے، اکیلی نے. تو ایسے خاندانی لوگ تھے، گناہ شیطان نے کرا دیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے، امیدیں دلائی جا رہی ہیں، اتنے مایوس نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہو گیا، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھائی. تو یہ ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو، وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے، وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے، وہ کیفیات بنانا ضروری ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کی بنتی تھیں. آج ہمارے دل کیا ہو گئے؟ خشک، سخت ہو گئے. قرآن کہتے ہیں نا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جن کے دل سخت ہو گئے، نصیحت کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی. اچھا دیکھو قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے، دماغ کا ذکر نہیں کر رہا. حالانکہ بات جاتی کہاں ہے؟ پہلے دماغ میں جاتی ہے، لیکن قرآن تذکرہ کس کا کر رہا ہے؟ دل کا. وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں نا تو فوراً اثرات کہاں آتے ہیں؟ دل پہ آتے ہیں. آپ کی بیوی آپ سے کہے نا مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو اگر بیوی سے عشق ہوگا ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن، کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کسی کنوارے چھڑے چھاٹ سے کہے، دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نا، یوں 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 جا رہا ہے، اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، اٹیک نہ ہو جائے، اچھل کے آئے گا. تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے؟ دل پہ ہو رہا ہے، دل ہلے گا اس کا. لیکن بیوی صبح سے شام بولتی رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آدمی کہتا ہے کوئی تیرے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جذبات کیا ہو گئے؟ ختم. تو دماغ تو ہلے گا، دل پہ اتنا سا بھی اثر نہیں ہو. اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا، یعنی الٹا اثر. جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نا آئی ہیٹ یو، تو وہ والا اثر ہوگا، اس میں دل ہلتا نا، یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا، اس طرح کا دل ہلتا ہے. تو ہاں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ساری کیفیات کس کی ذکر کر رہا ہے؟ دل کی. وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے؟ دل کی دھڑکنیں، دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے، دل کی دھڑکنوں سے پتا چلے کہ مومن ہے. اب سوال وہی میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں، بہت سوال کر لیے کہ یہ کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے یہ نہیں تو پتا چل گیا نا، اس کو دم میں آگ لگنا کہتے ہیں. یہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات تھیں، تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں. اور ایک صحابی نے منت مانی تھی، اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں. جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے، یہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں. لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے بھائی، جنت میرے سامنے، اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے، اتنی دیر میں جنت، نہ ابھی جاؤں گا. اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں، جنت پہ بیان سن لیا، یہ نہریں، یہ حوریں، تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک دن بمشکل اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں. بس اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ، ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں 2 کام کر لیں. آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ 2 کام. ایک استحضار، جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا وہ آپ کی لاشعور کا حصہ بننا شروع. وہی مثال دیتا ہوں، آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ، آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں، بیٹا ذرا سوچ لے اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے. تو دیکھ نہیں سکتا، سوچ تھوڑی دیر. جب بہت زیادہ سوچیں گے نا آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع، آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع. آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے، گول ہو گئے، اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی؟ برابر. مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یہ رسگلے، دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ، شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا، ابھی تو کھاؤ. لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں. آپ 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے، یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا، ایسے یوں پڑا ہوا تھا ہے بھائی تختے پہ، ایسے ہی ہوگا نا، ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا، اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا، اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا، اب وہ تھا، اب ہے، بولو
اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں. جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر. آپ اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا آپ کو, اتنا زہر لگے گا. تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بے وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کے ساتھ, جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا. یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحزار نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استحزار. استحزار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو, دماغ میں لائیں اس کو. علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں, ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں, موت کا یقین سب کو ہے, استحزار نہیں ہے, سب کو پتا ہے مریں گے. کوئی آپ کو آ کے کہتے مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتا ہے مریں گے, کیا کروں میں مریں گے تو چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا, اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوں. دائیں کروٹ لٹاؤ جی, مفتی طارق مسعود صاحب. اس وقت ہم مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں. آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ. میں آپ کو اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو. سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی نا, شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ہو ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہو گے پھٹے پہ.